सारी बूंदें हैं सब जमानों की, एक ही लहर की रवानी में। आज हम सुनाएंगे आपको एक ऐसे शहर की कहानी। किस्सा कुछ यूं है, एक शहर हुआ करता था, उसके कले बादलों से गुफ्तगू करते, बाजार अलिफ लैला की दास्तान की तरह खुलते, जहां सस्ती अपनी सहेलियों के साथ गलियों गलियों गुजरती, जहां पुनहू मुश्क और अंबर की खुशबू बिखेरता हुआ आता। कभी सिकंदर आजम के कदमों की धमक सुनाई देती, कभी मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के घोड़ों की टापों की बाज़गश्त। यह शहर कई बार बसा, कई बार उजड़ा। बसा तो ऐसा बसा कि कभी नहीं उजड़ेगा, और उजड़ा तो ऐसा उजड़ा जैसे कभी नहीं बसेगा। कहा गया वो शहर बेमिसाल जमीन निगल गई या अपनी तमाम तर रानाइयों समेत समंदर में गर्काब हो गया। भंभोर एक ऐसा कदीम शहर जिस पर पानी की हुक्मरानी थी। पानी की लहरों के उतार चढ़ाव की तरह इस शहर की किस्मत भी संवरती और बिगड़ती रही। भंभोर एक साहिली शहर था जिसकी बंदरगाह अपने जमानों में बड़ी मसरूफ रही होगी, लेकिन वक्त की हवाओं ने यहाँ दीवारों और घिसी हुई बुनियादों के सिवा कुछ बाकी नहीं छोड़ा। वैसे भी बंदरों की कहानी जो है वो समंदरों से जुड़ी रहती है। बंदर और समंदर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के वजूद का सहारा है। भंभोर का बंदर भी एक बड़े वसी समुद्री खित्ते के साथ वाबस्ता रहा है। भंभोर का जो ताल्लुक है समंदर के साथ वो ये है कि ये एक ऐसा शहर था जो हार्बर टाउन के तौर पर हम उसको याद करते हैं, और ये हार्बर टाउन के तौर पर माना जाता है। ये एक ऐसा शहर था जो तजारत के लिए बहुत अहम था, और यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से तजारत के लिए ताजिर आया करते थे, जिस पे अगर हम इसको कदीम सोर्सेस पे जाएं, कदीम माखुज पे जाएं, तो उनमें हमें सबसे पहली जो सोर्स मिलती है वो पर्पिलस है। पर्पिलस के मुताबिक जो बारबरी कौन का शहर था वो यही इलाका जाना जाता है। उस जमाने में भंभोर was one of the most important trading ports with Middle East and Far East and Egypt and Mesopotamia, Iran and here on this side Muscat, Oman वगैरह। तो इस हिसाब से ये आप कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा गहरा है। ऑलमोस्ट इट्स द सेम थिंग कि समंदर से जाकर ये मिल रहे होते हैं, तो इसका ताल्लुक बहुत गहरा है समंदर से। ये शहर भंभोर इतना कदीम है कि यूनानी और मिस्रियों की कदीम दस्तावेजात में भी मौजूद है। यूनानी इस शहर को बारबेरिक कहते, जिसे बारबेरिकन भी कहा जाता था। ये शहर इतना जदीद था कि यहाँ कपास और तिल दूसरे मुल्कों दरामद किए जाते थे। कोई इसे दीबल कहता है, कोई भंभोर। ये साहिली इलाका 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। इस साहिली पट्टी पर कई शहर आबाद थे, जैसे भंभोर, देबल, शाहबंदर, सोमयानी, कलाची, केटी बंदर, दिबालपुर, धाराजा, घोड़ाबारी, विक्र बंदर, ककराला। दिलचस्प बात यह है कि आज तक इस बात का फैसला नहीं हो सका कि भंभोर और देबल एक शहर के दो नाम हैं या दोनों शहर अलग अलग शनाख्त रखते हैं। बहुत सारे स्कॉलर ये समझते हैं कि भंभोर और देबल एक ही है। अब जहाँ तक हम भी बहुत अरसे तक ये समझते रहे कि ये एक ही है, मगर बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगती थी कि ये एक हो नहीं सकता शहर। जिस किस्म के हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वगैरह मिल रहे हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। एक तरफ तो भंभोर का लफ्ज़ आ ही नहीं रहा तारीख की कुतुब में, एक तरफ देबल का नाम आए चला जा रहा है, और इतना आए चला जा रहा है कि जब वो चीज़ ही ख़त्म हो चुकी है उसके भी 200 साल बाद उसका जिक्र है, 300 साल बाद भी उसका जिक्र है, 400 साल बाद भी उसका जिक्र है। नक्शों में उसकी निशानदेही की जा रही है। गोया के ये एक नाम न हुआ, किसी एक शहर की शनाख्त न हुई, बल्कि जो भी आपका
آپ کے صوبے کا، آپ کے ملک کا، آپ کے خطے کا جو بھی بندر تھا، جو بھی میجر بندر تھا، مین بندر تھا، جو مرکزی آپ کی بندرگاہ تھی، اس کو وہ لوگ دیول سندھ کے نام سے پہچان رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے یہ ایک سائٹ ڈسکور کری، ہم کام تو بھمبور پہ کر رہے تھے، مگر بائی چانس ایک سائٹ جو میں نے ڈسکور کری انڈر واٹر، وہ تقریباً 30 کلومیٹرز دور ہے بھمبور سے، اور وہاں سے ہمیں بہت خوبصورت پلیٹڈ کوفک ملی۔ تو وین آئی سا دیٹ اٹ واز گوئنگ ان ٹو ون آف دا کریکس آف انڈس، تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں اتنی ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ وہ سلجوق زمانے کی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، 12th سینچری AD سے آنورڈز وہ ہمیں ملتی ہے، بٹ دیٹ واز دا ون آف اٹس کائنڈ پلیٹڈ کوفک جو یہاں سے ملی ہے ہمیں انڈین سب کانٹیننٹ سے۔ تو وہ ہمیں اس کو ہم فالو کرتے ہوئے پہنچے تو ہمیں ایک انڈر واٹر سٹی ملی، جو کہ ابھی تک سارے ایویڈنس یہ دکھا رہی ہے کہ وہ دیبل تھا اور یہ بھمبور تھا، اور ابھی اس کی ریسرچ ہو رہی ہے، اور آئی ایم شیور کہ ہم کوئی ایویڈنس، اسٹرانگ ایویڈنس مل جائیں گے کہ بھمبور اور دیبل الگ الگ تھے، اینڈ دس لانگ ریٹن تھیوری ول بی پروون رانگ۔ جہاں سمندر ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے، اور جہاں بندرگاہ ہوتی ہے وہاں معاشرت ہوتی ہے۔ بھمبور ایک بڑا تجارتی شہر تھا۔ اس کے بندرگاہ پر رنگ برنگے بادبانوں والے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، رنگ برنگے چہرے، گھاٹ گھاٹ کی بولیاں، طرح طرح کے سکے۔ ہائے کیا شہر تھا جو ماضی کے سمندر میں غرقاب ہو گیا۔ ایران، یونان، ہندوستان اور چین کے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے۔ اس بندرگاہ سے دوسری چیزوں کے علاوہ چین کا ریشم روم بھیجا جاتا تھا۔ یہ ریشم کاشغر اور چترال سے دریائے سندھ کے ذریعے بھمبور کی بندرگاہ تک پہنچتا اور یہاں سے مطلوبہ ممالک تک۔ اس راستے کو سندھو ریشم راستہ کہا جاتا تھا۔ یہ جو بندرگاہ تھی بھمبور کی، یہ تقریباً اگر ہم اس کو عہد قدیم سے دیکھیں تو یہ انڈو سیتھین پیریڈ، انڈو پارتھین پیریڈ، یعنی تقریباً پہلی صدی قبل مسیح سے ہمیں یہاں پر آثار ملتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمیں فیز ملتا ہے یہاں پر وہ بدھسٹ اور ہندو پیریڈ کا فیز ہے، جو کہ مختلف دریافت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور تیسرا فیز جو ہے وہ مسلم پیریڈ کا ہے، جس میں اموی دور کے دریافت ہوئی ہیں اور عباسی دور کے بھی دریافتیں یہاں سے ہوئی ہیں۔ تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کی ہسٹری کو ٹریس کریں تو یہ تقریباً پہلی صدی قبل مسیح تک جاتی ہے، اور پھر 13ویں صدی تک جو ہے وہ ہمیں اس کی ایک انبروکن تاریخ ملتی ہے۔ فرسٹ سینچری BC سے ہمیں ایویڈنس مل رہے ہیں، جبکہ پارتھین ٹائم پیریڈ سے، اور 12th سینچری AD تک تو یہ بڑی فعال قسم کی بندرگاہ تھی۔ اور امپورٹنس آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی گزرگاہ تھی جو کہ اس کو مڈل ایسٹ سے ملا رہی ہے، میسوپوٹیمیا، ایران، اور ہمیں پورسلین ملتی ہے جو کہ چائنا سے آ رہی تھی۔ زیادہ تر ادھر جو ہمیں مٹیریل مل رہا ہے وہ یہاں پر مینوفیکچر نہیں ہوا تھا، اتنی زیادہ امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو رہی تھی۔ دیٹ شوز کہ یہ کتنی ایکٹیو تھی، اور اس کی امپورٹنس اس لیے تھی کہ بالکل بیچ میں تھی، جیسے کہ لنکنگ پورٹ آپ بولتے ہیں، جس طرح کی ایک سلک روڈ تھی، تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی ان آل دیز سینچریز کے لوگ ادھر فل ٹریڈنگ کر رہے تھے۔ وہ شہر جو دفن ہو گیا، وہ گلشن جو کفن ہو گیا، اپنی کہانی جس کو بھی سناتا ہے ہر بار کچھ نیا گڑھ کر سناتا ہے۔ شہر بھمبور کی یہ سطح آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے ایک اور سطح ہے، اس سطح کے اور نیچے اتریں تو ایک اور سطح ہے، اور جب تیسری سطح سے بھی اندر اترتے جائیں تو ایک چوتھی سطح بھی ملتی ہے۔ شہر بھمبور کی کھدائی کے دوران ایسا بہت کچھ ملا جو حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ شہر کسی ایک دور کی نشانی نہیں، بلکہ 4 ادوار اس میں سمائے ہوئے ہیں۔ یہ جو روکھی پھیکی سی دیواریں ہیں نا، کبھی یہ ناقابل شکست قلعہ ہوتی تھی۔ یہ قلعہ کیا تھا؟ ایک وقت تو ایسا بھی تھا جب سارا شہر قلعے کے اندر تھا۔ اس قلعے کی دیواروں کی مضبوطی ضرب المثل تھی۔ ایک ایک دیوار میں کئی برج بنے ہوئے تھے، کسی دیوار میں 10 تو کسی دیوار میں 12۔ برجوں بھری دیواروں کے اندر یہ شہر بستا تھا۔ اللہ جانے کن باتوں پر روتا تھا، کن باتوں پر ہنستا تھا۔
قلعے جو ہوتے تھے بہت ساری قسم کے ہوتے تھے, ریزیڈینشیل ہوتے تھے, آرمی کے قلعے ہوتے تھے, بٹ جو بھمبور کا قلعہ ہے وہ ریزیڈینشیل قلعہ ہے. اور اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جیسے کوئی اٹیک ہوتا تھا تو سب اناج وغیرہ لے کر لوگ اندر چلے جاتے تھے قلعے میں, اور وہ 2-3 مہینے بالکل بلکہ زیادہ بھی آرام سے ادھر گزار لیتے تھے. تو اٹ واز دس کائنڈ آف فورٹریس, جہاں پہ کہ پورا کا پورا ایک آپ سمجھیں کہ شہر تھا اس کے اندر قلعے کے, اور باہر بھی تھا, جو کہ ابھی اتنی کھدائی نہیں ہوئی ہے تو ہم اتنی شیورٹی سے نہیں کہہ سکتے, بٹ اسٹل وی کین سی دا ایویڈینس آؤٹ سائڈ. جو پاٹس ہیں بڑے بڑے وہ اور لیک, اور ادھر ہمیں ایویڈینس ملتے ہیں کہ یہ لوگ باہر بھی رہ رہے تھے. تو یہ جو حدیں ہیں شہر کی پھیلاؤ کی, یہ امید پیریڈ کی لگتی ہیں, اور اس میں پھر مزید جو ہے کام عباسیوں کے زمانے میں ہوا ہے. تو یہ جو فصیل ہے یہ وہ فصیل نہیں ہے جو اس شہر کی پرانی فصیل تھی, اور اس شہر کی پرانی حدیں بھی جو ہیں وہ بھی ابھی تک مقرر نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کی کھدائی اس انداز سے ہو اور ہم پرانی فصیل کو ڈھونڈ رہے ہوں. اسی فصیل کے اندر ہم نے 2 ایسی جگہوں پہ بھی کھدائی کی ہے جہاں تک سمندری بندرگاہ کے لیے بیڑے کے آنے کی جگہ ہے اور جہاں پر اس کی لینڈنگ ہے. تو وہ حد جو ہے اس وقت والے موجودہ قلعے کے اندر کی جگہ ہے, جو کہ ظاہر ہے اس وقت قلعے سے باہر ہوں گی. تو لہٰذا قلعہ اس سے چھوٹی سائز کا تھا, اور اس کی ابھی تک دیواروں کی حتمی نشاندہی نہیں ہو سکی. تو لہٰذا وہ جو رومانویت اس کے دیواروں کے ساتھ وابستہ ہے وہ بجا نہیں. قلعہ جو اندر ملا ہے وہ اس کے گرد فصیل ہے, اور فصیل میں 3 دروازے ہیں, جس میں کہ ایک دروازہ زیادہ بری حالت کا شکار ہے. یہ شہر کا اندرون حصہ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے, جس میں اگر ہم دیکھیں تو مشرقی حصہ جو ہے اس میں ہمیں جو مرکزی مسجد ہے شہر کی وہ ملتی ہے, اور جو مغربی حصہ ہے اس میں ہمیں ایک شیوا مندر ملتا ہے. تو اس کے علاوہ اس قلعے کے اندر کچھ انتظامی امور کی عمارات, کچھ صنعتی عمارات, کچھ گھر اور مختلف اور عمارات ہمیں ملی ہیں. قلعے کے 3 دروازے تھے. دروازے بھی 10-10, 12-12 فٹ چوڑے, دیواریں اتنی چوڑی کہ ان پر دوڑ سکیں گھوڑے. ان 3 دروازوں کی کہانی بھی آج کی ساری دنیا جیسی ہے. ایک دروازہ شاید بادشاہوں, شہزادوں اور امراء کی گزرگاہ ہوگا. دوسرا دروازہ شاہی ملازمین کے استعمال میں ہوگا, اور جو تیسرا دروازہ ہے نا, یہاں سے غریب, مجبور, لاچار, بیمار انسان سر جھکائے گزرتے تھے. ان 3 دروازوں کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی, لیکن غریب دروازہ جلد بوڑھا ہو گیا. اس دروازے کو غریبوں کی پریشانیوں نے کھوکھلا کر ڈالا. پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم, دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. اس قلعے کے 2 حصے تھے جو بتاتے تھے یہاں کلاس سسٹم تھا. امیروں کی گزرگاہیں الگ تھیں, غریبوں کی آہیں الگ تھیں. ایک حصے میں 19-19 فٹ کی قلعہ بندی کی گئی تھی. اس حصے کی تعمیر انتہائی خوبصورتی سے کی گئی تھی. امیروں کے گھر بھی ہیں ادھر, جس کو ہم کبھی کوئی برہمن کا گھر بھی بنا دیتا ہے, کوئی بڑے ٹریڈر کا گھر بنا دیتا ہے, اور پھر غریبوں کے گھر بھی ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ کچے تھے, وہ تو باقی نہیں اتنا بچتے, بٹ ان کی صرف ریمینز رہ جاتی ہیں. بٹ آپ کو وہاں پر بہت خوبصورت ڈبل سٹوریڈ گھر بھی مل رہے ہیں جس میں کنواں بھی ہے, گھروں کے اندر کنواں ہے. وہ ایک سائن ہوتا تھا امیر آدمی کا, اور ٹوائلٹس ہیں. تو اس میں بہت کلیئر قسم کی بائیفرکیشن نظر آتی ہے کہ سڑک کے اس پار غریبوں کا شہر تھا اور سڑک کے اس طرف امیروں کا شہر تھا. بیچ میں ایک بازار تھا, اور بازار میں پورا کا پورا کمپلیٹ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہر قسم کی چیز ہمیں کھدائی میں ملی ہے, کہ وہ کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے تھے. اس میں فیکٹریز تھیں اور میٹل اسمتھس وغیرہ تھے سارے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, یعنی کوئی تاریخی حوالے تو نہیں ملتے کہ یہاں پر سماجی تفریق جو کیسی تھی, لیکن جو عمارات ملی ہیں, جو بلڈنگز ملی ہیں, اس سے پتہ چلتا تھا
کہ بڑی عمارت تو ظاہر ہے کہ امیر لوگ جو ہیں وہی بنا سکتے تھے، اور ان عمارت میں ایسا بھی ہے کہ لائن پلاسٹر فلور بھی ہیں، اور انہی فلورز پر ایک سکہ ملا واسق بلّہ کا سونے کا بنی بازوانے کا. تو یعنی یہ چیزیں ہیں ایسی جس سے کہ ہم ڈیڈیوس کر سکتے ہیں، عکس کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ امیروں کی تھی یہ آبادی اور یہ غریبوں کی تھی، لیکن فصیل کے اندر آبادی یعنی مکس تھی. پوٹری جو ہے، جو مٹی کے برتن ہیں، اس کے علاوہ سیرامکس جو پالشڈ پوٹری ہوتی ہے وہ بھی ملی ہے، میٹل کے برتن بھی ملے ہیں، سکے بھی ملے ہیں، شیشے کے برتن بھی یہاں سے ملے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا لائف سٹائل جو تھا، اور جو ظاہر ہے کہ یہ جو دریافتیں ہیں یہ مسلم پیریڈ کی دریافتیں زیادہ ہیں، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے کا جو لائف سٹائل تھا، جو طرز رہائش تھا، وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ تھا اور بہت زیادہ ترقی یافتہ لوگ یہاں پر رہائش پذیر تھے. اور دوسرے حصے میں غریب آباد تھے، چھوٹے چھوٹے گھر، گھروں کے باہر چبوترے، چبوتروں پر بیٹھے کردار، جھیل کنارے بھاگتے دوڑتے بچے. یہ جھیل سارے شہر کی پیاس بجھاتی تھی، اور جب یہ جھیل پیاسی ہوتی تھی تو اس کی پیاس کنویں بجھاتے تھے. یہ بڑے ذہین لوگ تھے، انہوں نے فطرت کے بہاؤ کا خوب اندازہ لگایا. برساتی نالے ایسے حساب سے بنائے کہ بارشوں کا پانی کہیں بھی برسے لیکن اترے تو جھیل کے اندر اترے، اور جب جھیل بھر جائے تو کناروں پر بنے مضبوط پشتے پانی کو آگے بڑھنے سے روک دیں. وہ نیچرل جھیل ہے، اور وہ پانی کے کلیکشن کے لیے اکثر ہمیں قلعوں کے باہر ملتی ہے اس قسم کی جھیل، اور یہ وہی قسم کی جھیل ہے، اور یہ اکثر بھر بھی جاتی ہے جب بارش ہوتی ہے. تو یہ کافی قدیم جھیل ہے، اور اس میں بھی ہمیں کھدائی کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نے نہیں کی ہے. کہ اس کا کیا ٹائم پیریڈ کتنا ہے، اس کا کیسے، وہ ہمیں ابھی تک معلوم نہیں، کیونکہ ہم نے اس سائٹ پہ ابھی کھدائی نہیں کی تھی. ہم لوگ فورٹریس کے اندر ہی کھدائی کر رہے تھے. یہ جھیل جو تھی یہ قدرتی تھی، اور یہاں سے چونکہ نیچے سینڈ سٹون ہے، یلو سینڈ سٹون، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ سے پتھر بھی نکال کے استعمال میں لایا گیا، اور یعنی کہ قلعہ بنایا گیا اور مکانات بنائے گئے. اور جب وہ ڈپریشن ہوا تو وہ پھر وہ جو تھا اس میں پانی عام طور پر بارش کا جمع ہو جاتا تھا. پھر یہ بعد میں یہ لنک ہو گئی کریک کے ساتھ، گھاڑو کریک کے ساتھ. تو یہ قدرتی عام طور پر سمجھ لیجیے کہ قدرتی جھیل تھی. ہر مکان ترتیب سے، ہر صحن حساب سے، سڑکیں گھروں کو بلاکس میں تقسیم کرتی ہیں، گلیاں کشادہ، گھروں کی چھتیں اینٹوں اور لکڑی کے شہتیروں سے بنائی جاتی. آخر اتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس آئی کہاں سے؟ یہ بھمر بھری بھمبھور کی پیچیدہ کہانی ہم سے کہتی ہے، میں کوئی قصہ مختصر نہیں ہوں جس سے آپ سرسری گزر جائیں. میں تاریخ کے پنوں پر لکھی وہ داستان ہوں جس میں سسی اور پنہوں کی محبت آج تک سانس لے رہی ہے. اگلی قسط میں ہم مورتیوں کے مجسموں، ہاتھی دانت کی صنعت اور کوزہ گروں کی مہارت کا ذکر کریں گے. وہ محبت، وہ صنعت اور وہ مہارت جسے وقت کی دھول نے قصہ پارینہ بنا ڈالا ہے.